जी नाज़रीन, एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। एक बारी फिर आपको विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करती हूँ और जाएंगे हम अली भाई के पास जो हमारे लिए एक मोहतरम गेस्ट लिए हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो इस सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो आज उसके तकाज़े हैं उसकी गुफ्तगू करने के लिए हमने ईरान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सैयद मौलाना सैयद अब्दुल हुसैन अल मुसवी साहब। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको हफ़्ते वहदत की तहनीत व तबरीक अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा क़िबला, हम देखते हैं कि जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबूस हुए और आपने जो है वो तमाम रिसालत के उमूर अंजाम देने शुरू किए, उस वक़्त इंसानियत की एक बदतरीन शक्ल हुआ करती थी और उसको आपने अपनी अमली ज़िंदगी के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, अनथक मेहनत के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल में तब्दील कर दिया। आज हम फिर जो है वो दौर जahलियत को देखते हुए उन्हीं तमाम रसूमात की तरफ, उन्हीं जुल्म जौर की तरफ, जबर की तरफ, बिरादर कुशी की तरफ दोबारा वहीं पर पहुंच चुके हैं, वहीं खड़े हुए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़ेर असर वो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि हम दोबारा से जो है वो अपने उस फैज़ को, अपने उस शान व शौकत को दोबारा पहुँच सकें जहाँ पर इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुँचाया था। जी क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यंतनी बिल हुदा वल हिम्मत वफ़क़नी लिल्लती हिय अज़का। विलादत ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आन हज़रत के छठे वसी और छठे इमामुल मोमिनीन वारिसुल मुरसलीन व हुज्जत रब्बिल आलमीन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत ख़ातमुल वसीयीन इमाम ज़मान अल्लाह तआला फ़ज़ल शरीफ की खिदमत में बिलख़ुसूस और उम्मत इस्लामी की खिदमत में बिलअमूम तब्रीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम ने हमें बिल्कुल आसान, यानी जिस तरीके से कहें कितने एहसानात हैं अल्लाह के हम पर, तो गिन भी नहीं सकते हैं। कि इसमें सबसे बड़ा एहसान जो ये है कि वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु की जो के बारे में सूरह अहज़ाब आयत 21 में फरमाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बतहक़ीक़ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। इसमें अगर आप दिक्कत करें कि मैंने जो कहा कि सबसे बड़ा है ना, वो ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह में फी रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। कि खुद खुदा कह रहा है कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, इसीलिए नहीं कहा कि लक़द कान लकुम रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है। नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई कॉपी नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें कोई वो सिफत ढूंढो जो आप उसकी नकल कर सकते हो किसी फी रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप वो तालीम, वो राह अमल, वो नमूना देखो जिससे आप ये हिदायत का रास्ता इख्तियार कर सकते हो और आप कमाल हासिल कर सकते हो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हैं वो बेनज़ीर है। कि जो जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुनिया आए, मुतासिबाना वक्त कम है, मैं इस हवाले से तफसील के साथ बात करना चाहता था कि उस ज़माने में पहिए का भी मुश्किल से एहतमाम किया जाता था, मगर हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी इल्म अता की गई कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी अपने इंतहा को पहुंचेगी तब भी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुकायसा नहीं कर सकेगी। कि अभी मिसाइल बनाए गए, सैटेलाइट बनाए गए, मगर अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, अल्लाह ने अपने रसूल को सैर कराया, मेराज कराई, वो पूरी कायनात का सैर करके आए और कोई भी नबी मेराज नहीं कर गया। सिर्फ हमारे नबी है कि जिन्होंने मेराज किया और वहां से वापस आए। किसी ने मेराज किया ही नहीं और कोई वापस नहीं आया, बल्कि सिर्फ इसमें हमारे नबी है कि जो मेराज पे गए और वापस भी आए और वहां की पूरी खबर दी।
حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا کہ اس کو اٹھایا گیا چوتھے آسمان پر، مگر معراج نہیں تھی ان کی. غرض یہ کہ علم جتنا بھی کمال کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اپنا ایک مثالی وہ کردار ہے کہ جس میں ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کس کی طرف ہدایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اتنا ہی وسیع تناظر میں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم باقی انبیاء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقایسہ کریں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ادبیات اختیار کی ہے کہ وہ ہمیں بھی رعایت کرنی ہے. کہ ہر کوئی آج یہ کہے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میں بھی کروں، نہیں. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عمل تو نہیں کرے گا، مگر اس کے عمل میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور نکال سکتا ہے. جس طرح انبیاء کے بارے میں اللہ نے جب انبیاء کی ذکر کی، انبیاء کو سلام کہا تو کہا سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انداز بیان ہے وہ دوسرے انداز سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مخاطب نہیں کیا کہ اے یا ابراہیم. اللہ نے اپنے دوسرے نبیوں کو یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح مخاطب ہو کر یاد کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے. انہیں تو دنیا کے ذرے ذرے کے لیے رول ماڈل بننا ہے کہ جن کا نبی اتنا عظیم اللہ کا شاہکار ہے کہ جس کی کوئی ثانی نہیں ملتی. تو ایسے میں دوسری جو ایڈریس ہمیں ملتا ہے کہ عرب میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رول ماڈل، ایسے نبی، ایسے انسان کامل کیسے عرب ورلڈ میں ان کا یہ مبعوث ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسی عرب دنیا میں ایسے لوگ ایک زمانے میں ضرور نکلیں گے جو انسانیت کو شرمندہ کریں گے. یہ پرسوں کسی کارٹونسٹ نے ایک بہترین کارٹون بنایا تھا کہ چمپینزی کو دکھایا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاروین یہ ان کو کہو کہ یہ میری یہ اولاد نہیں ہے، انسان میری اولاد نہیں ہے. کہ حیوان بھی انسان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے کہ جو ابھی انہی عرب ورلڈ میں ایسے لوگ خونخوار انسان نکلے جو اپنے آپ کو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ماننے کے دعوے دار بنے ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی گھناؤنی سازش ہے، شیطانی سازشیں ہیں کہ جو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ادب سکھایا، انسانیت سکھائی، اخلاق سکھائے، اور اس کو ایک وحشی پن کی طرف دھکیلا جائے اس ساری تعلیمات کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قتل و غارت سکھایا ہے، جبکہ ہمیں قرآن کے زاویے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت حاصل کرنی چاہیے. جس طرح امام خامنئی نے یورپی جوانوں سے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کو نہ دیکھیں، آپ قرآن کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اور جس کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ذرا بر بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعاً شیدائی بن جاتا ہے اسلام کا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اسی شکل کو مسخ کرنے کے لیے کہ پوری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی نہ بن جائیں، اسی لیے شیطانی عوامل بہت ہی سرگرم ہیں اس ذات مبارکہ کے اس اصلی شبیہ کو مسخ کرنے کی یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے صفوں میں بڑے چوکنا رہیں کہ شوگر کوٹڈ فارم میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے، کوئی ایسی ادا ظاہر نہ ہونے پائے جس سے اس رول ماڈل
کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء میں بھی کہتے ہیں کہ رسول میرے آخری نبی جیسا کوئی ہے نہیں، تو اسی طرح امت اسلامی کو بھی ایسی امت بن کے دکھنا ہے کہ وہ تمام امتوں سے ممتاز بنے، کہ اس امت کا کسی دوسری امت کے ساتھ مقایسہ نہیں، کیونکہ ان کا جو نبی ہے وہ انسان کامل ہے، اور جو اس کا پیروکار ہے وہ بھی اس انسان کامل بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ۔ میں ایک چیز کہ میں چاہوں گا تھوڑا سا ادھر بھی آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ چونکہ جیسے کہ آپ نے عرض کی کہ فتنوں کا دور ہے اور شوگر کوٹڈ فارم کے اندر وہ روز ایک نئی چیز دی جاتی ہے، روز ایک نیا فتنہ دیا جاتا ہے، مگر ہم بھی سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے لوگ جو کہ بہت بابصیرت صاحب بصیرت ہونے چاہیے تھے، وہ فوراً ایک ذرا سی چھوٹی سی چیز کو بھی ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس میں آواز چینج کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لان تان شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ادھر بھی میسیج دیں گے ہم کس طرح سے آگے بڑھیں، ہمیں بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم پوری امت کی تو بات کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں کو ضرور فوکس کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو محمد آل محمد کا ماننے والا کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری، ان کی مسئولیت کیا بنتی ہے؟ یہ ہم دراصل آدھی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کا موقع آتا ہے۔ اگر انسان کو منحرف کرنا چاہیں، میں قرآن کھول کے بے نمازی بنا سکتا ہوں جوان کو، میں کہوں گا کہ بھئی قرآن کے سادے الفاظ میں سکھاؤں گا کہ جو بھی نمازی ہو اللہ اس پہ ناراض ہے۔ یہ ملا لوگ خود خام خواہ بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا ہو گیا نہیں، کسی بھی آپ ڈکشنری میں دیکھو لا ہو گیا نہیں، تقربو ہو گیا نزدیک ہو جاؤ، صلاۃ ہو گیا نماز، لا تقربوا الصلاۃ۔ تو آپ اصلا بچکو نہیں نماز کے پاس، تو کیوں نماز پڑھتے ہو؟ قرآن جو کہتا ہے نماز نہیں پڑھو، تو قرآن سے بے نمازی بنایا جا سکتا ہے۔ یا دوسری جگہ میں کہوں گا کہ بھئی جو یہ نمازی ہیں اللہ ان پہ یہ ناراض ہے، وہ کہتے کہ ویل ہو ان نمازیوں پر، ویل للمصلین، وہ کر گئے یار تو پھر کون سا اسلام مجھے بتایا گیا ہے؟ یزید نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ان نمازیوں کے لیے تو مسجدیں سجا کے رکھو، وہاں قالین شالین بچھاؤ، یہ نماز میں جائیں، کیونکہ اللہ نے نمازیوں کے لیے جہنم کہی، ہمیں تو عیش نوش والوں کے تو جہنم نہیں کہی۔ تو ہر زمانے میں حتیٰ قرآن کو بھی غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے جب آج کا الحمدللہ سوشل میڈیا میں اتنا پاورفل ٹولز ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایسے میں انتہائی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو جس بات کی ترجمانی کر رہا ہے کیا اس کی وہ اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ اب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت ہے، تو ہمیں جعفری کہتے ہیں، کیا ہم کوئی کسی دوسرے دین کے پیروکار ہیں؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں جعفری کہا جاتا ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 وصی ہیں ان کی پیرو ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی منصف اہل سنت بھی اس میں قضاوت کر سکتا ہے کہ یہ جو جعفری مسلک ہے یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے، مگر کیونکہ سیاسی اغراض مقاصد کے طور پر کس طریقے سے توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، شیعوں کو کافر ثابت کیا گیا، کن اسناد سے؟ شرعی اسناد سے، قرآنی روایات سے۔ تو جبکہ ہمارے درمیان کسی بھی مسلمان عالم فاضل نے کبھی بھی ان 12 معصومین کے قول یا فعل کو کبھی نکارا نہیں، ان کی لیاقت کو، ان کی کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے رفتار کو، مگر اس کے باوجود بھی شیعہ کو کافر ثابت کیا گیا۔ کن وجہ سے؟ تو وہاں پتہ چلتا ہے کچھ ان سیاسی مقاصد ہے۔ تو اگر شیعہ کی بات کریں، امام جعفر صادق کی بات کریں، شیعہ کو جعفری کہنے کے حوالے بات کی جائیں تو یہ راوی ہیں شیعوں کے لیے 273 سال تک ان کو اجتہاد نہیں کرنی تھی کیونکہ خود معصوم امام موجود تھے۔ تو جو ان کے پاس سلسلہ تھا وہ مستند سلسلہ ہے، مگر لوگوں کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ جیسے مثلاً امام جابر بن عبداللہ انصاری امام بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آپ میرے لیے حدیث نقل کرتے ہیں
اس کے راویوں کے سلسلے کو بھی میرے لیے نقل کیجیے. پھر حضرت نے فرمایا میرے لیے میرے والد نے حدیث نقل کیا, میرے والد نے میرے دادا سے, میرے دادا نے رسول خدا سے, رسول خدا نے جبریل سے, جبریل نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے, جو کچھ تمہارے لیے حدیث نقل کروں اسی سند سے. سبحان اللہ, سبحان إذا اللہ. أحدثني بحديث فأسند لي فقال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى كلما أحدثكم بهذا الأسناد. یعنی یہ کب پتہ چلے گا؟ جب تحقیق کی جائے گی. تو اس زمانے میں اتنی واضح بات بھی کہ جیسے ائمہ معصومین جن شیعوں کا اعتقاد ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے, مگر اہل سنت اگر ان کو معصوم نہیں مانتے, مگر عالم بے نظیر عالم بندے کے جن کے مقابلے میں دوسرا کوئی عالم نہیں ہے اس سے بھی انکار نہیں کرتے. یعنی اگر دیکھا جائے سنی بھی اہل بیت اطہار کو 12 اماموں کو مسلم عالم اور محدث مانتے ہیں, ہم ان سے حدیث نقل کرتے ہیں. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اپنے خطوط جب ہم واضح کریں گے کہ ہم جس طرح قرآن نے بھی کہا کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ محشور ہو جائے گا, ہمیں اگر اہل سنت جس کو اپنا امام مانتا ہے اس کو اس کا عقلی اور کرداری مسلمان بن کے دکھانا ہے کہ کون قیامت کے دن میرا امام میرے سامنے ہوگا اور میری ترجمانی کرے گا. یہی ذمہ داری ہے شیعوں کی بھی, وہ اس امام کی ترجمانی کریں عملی طور پر, عملی طور پہ دن کس کی ترجمانی کریں گے سامنے ہوگی کہ وہ کس کے ساتھ مشہور ہونا چاہیے. اگر ہم عملی طور پر اصلی اپنے اصول کی طرف رجوع کریں تو تبھی جا کے ہم مثالی مسلمان بن سکتے ہیں, اور تبھی دشمن ہمیں ایک دوسرے کے خلاف دست گریبان کرنے میں کامیاب نہیں ہو جائے گا, ہمارا خون بہانے میں کامیاب نہیں ہو جائے گا, اور امت واحدہ یقینی طور پر اپنی شکل اختیار کر دے گی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت گفتگو کی. یقیناً آج ٹائم جو ہے وہ بہت محدود تھا اور بہت کم قلیل ٹائم کے اندر آپ نے بہت مدلل گفتگو کی. بہت شکر گزار ہیں, مشکور ہیں, ممنون ہیں کہ آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر. آپ سن رہے تھے جناب مولانا سید عبدالحسین الموسوی صاحب کو, ایران کے مقدس ترین شہر قم سے. بہت خوبصورت بات کی کہ امت واحدہ کا جو تصور اسلام نے دیا اس کے اوپر کہ آج اس دنیا میں جہاں پر کشت و خون ہو رہا ہے, جو بھائی بھائی کو مار رہا ہے, برادر کشی ہو رہی ہے, مسلمانوں میں سے لوگ نکل رہے ہیں, مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں آپس میں, تو اس کو کس طرح سے دوبارہ ہم اس طرف لے کر جائیں کہ جہاں جو ہمیں نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا, تو اس طرف یہی ہے کہ ہم جو ہے بہت چوکنا رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے, ان کی شرارتوں سے, اور اپنی صفوں کے اندر اتحاد کو برقرار رکھنا ہے. تو ایک کہنے کو تو یہ تمام چیزیں بہت موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے بچپن کے ایام سے ہم اس کو سنتے ہوئے آتے ہیں, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بچپنے ہی کی حد تک تھیں, مگر نہیں, جب اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ روٹس بنائی جاری ہوتی ہیں. بچپنے میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ دراصل ہمیں زندگی کے آخری دن تک لے کے جانی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے. اور جب کبھی بھی کسی عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی تو یقیناً وہ اس کی پوری لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے. جب بنیاد ہی ہل جائے تو پوری بلڈنگ ڈھیر ہو جاتی ہے. تو ہماری بنیادیں جو ہم دوبارہ واپس جائیں کہ ہم نے کہاں سے سیکھنا شروع کیا تھا, مکتب کب سے سیکھنا شروع کیا, ہم نے کب سے شعور کی منزل و قدم رکھا, جو ہم نے ان چیزوں کو سیکھا یقیناً ان کو نہیں فراموش کرنا ہے, نہیں بھلانا ہے, لے کے جانا ہے. بہت خوبصورت قبلہ نے بات کی, جو پوائنٹس دیے, ابھی جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ان کے اوپر مزید جو ہے وہ گفتگو ہوگی. ہم لائیو کالز بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کھول دی ہیں, آپ کی بھی آرا ہمیں درکار ہوں گی کہ آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اور جشن صادقین ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دن ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی خوشی ہے. دو دن ہیں اور دونوں خوشیاں ایک ساتھ ہیں ماشاءاللہ. تو ہم بھی اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو تہنیت و تبریک دوبارہ پیش کریں گے, اور جو ہے وہ چلیں کالر بھی شامل ہو گئے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون وعلیکم السلام. میں نا اہل سنت کے فرقے سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ, بسم اللہ بسم اللہ. جی فوزیہ بہن خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہاں جی, میں بڑی امپریس آپ کی یہ پروگرام دیکھتی ہوں نا, تو مجھے بڑی میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے. تو میں صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن لینا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے فقہ میں ان کے بارے میں کیا کیا. ٹھیک ہے, جی جی آپ دیکھتی رہے پروگرام. بالکل, آپ پروگرام دیکھتی رہی. بہت شکریہ فوزیہ بہن آپ کا, آپ ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں. یقین جانے میں بہت متاثر ہوں آپ کے نا, اور میں یقین سن کے بڑی ویسے
خوش ہوئی ہوں جو آپ لوگوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سنیوں نے جو بنائے ہیں عقیدے وہ بالکل غلط ہیں. آپ واقعی بہت حق پہ ہیں اور میں بڑی امپریس ہوں اور میں خود آپ کے مذہب کی طرف رجوع ہونا چاہتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہم سب کا ایک ہی اس میں بالکل آپ لوگوں کو بھی اتنی محبت ہے محمد و آل محمد سے جتنی کہ ہمیں ہے. اور بس یہ تھوڑا سا جو ہے ایک چھوٹی سی ایک بات ہے جو ہمیں گہرائی تک سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ورنہ تو ہمارے درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیوں علی بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل, کتاب ایک ہے ہماری, قرآن ایک ہے, رسول ایک ہے, پیغمبر ایک ہے, ائمہ بھی دوسرے عنوان سے سب ایک دوسرے کو مانتے ہیں. مسئلہ صرف وہی ہے کہ تاریخوں نے جو ہے وہ محدثین نے اس کے اتنا الجھا دیتے ہیں, منبر پہ سیدھی سیدھی بات مسلمانوں کو نہیں بتاتے. دیکھیں, جب بھی میں ایک چیز کو یقین رکھتا ہوں, جب بھی آپ وحدت کی بات کریں گے, دلوں کو جوڑنے کی بات کریں گے, تو وہ قابل اثر بات ہوتی ہے. اور وہی چیز, یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ اگر اس مکتب کو لمحہ لمحہ آگے لائیں, آپ دیکھیں کہ عراق میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, وہاں پر حل من ناصرین ینصرنا کی صدا ان کو لگانا پڑی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے. آج وہاں پر 60 to 70% عراق محمد آل محمد کے ماننے والوں سے چھلک رہا ہے. وجہ بہت سارے وہ قبیلے جنہوں نے امام حسین السلام پر جفا کی, آج وہ اپنے بزرگوں سے اظہار برات کرتے ہیں اور امام حسین السلام کی قبر پہ آ کے جو ہے وہ سلامی دیتے ہیں. یہ کیوں انقلاب کیوں برپا ہوا؟ یہ ان تعلیمات کی بدولت انقلاب برپا ہوا کہ جو ہمیں خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا. ایک عورت کچرا پھینکتی ہے, حکم دیتے کہ مولا علی کو کہ جاؤ اس کا سر کاٹ لو. کیا مشکل تھا؟ نہیں. جس دن بیمار ہوئی گھر چلے گئے کہ آج مجھ پہ کچرا کیوں نہیں آیا, کیا ہوا؟ مطلب یہ وہ سیرت ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے برابر میں سفر کر رہا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل. اس نے پانی مانگا تو ٹھنڈا پانی آپ خورے میں نکال کے اس کو دیا. وہ سمجھتا ہے اپنے کم علمی سے, اپنے فہم میں کہ مجھے شاید پہچانے نہیں, مگر جب پی چکا کہتا ہے کہ یا علی ابن الحسین کہ آپ مجھے پہچانے نہیں. آپ نے فرمایا کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو بھول سکتا ہے؟ کہ پھر آپ نے مجھے پانی پیش کیا, کہ وہ تمہارا سلوک تھا, یہ ہمارا سلوک ہے. یہ جو خط ہے, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, جب تک اس کو مضبوطی سے قائم رکھا جائے گا, آپ یقین کریں اسلام ترقی کرے گا. اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہی تحمل اور برداشت ہے. جہاں پر آپ کے اندر ٹالرنس لیول آپ کا گر گیا, ختم ہو گیا, جہاں آپ نے عدم برداشت جو ہے وہ معاملات ختم کر دیے سارے, اس کو نہیں سمجھا اس فلسفے کو, وہاں پر آپ اپنی بھی جو ہے وہ حیثیت کھو دیتے ہیں اور اپنے مکتب کو بھی روشناس نہیں کروا سکتے. میرا خیال ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کا یہ ڈیفرنس کہ وہ تحمل اور برداشت سے کام لے سکتا ہے, جبکہ جو باقی مخلوق ہیں وہ اس طرح سے اس کو نہیں لے سکتے. اور کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ثابت کرنا ہے, اگر آپ سچائی پر ہیں, اگر آپ حق پر ہیں, تو تحمل اور برداشت ہی وہ ایلیمنٹ ہے جو آپ کو دوسرے کی دل تک جو ہے پہنچا سکے گا. بالکل. دیکھیں, ایک آدمی کسی منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ کا سخت مخالف ہوا ہے, آپ کو وہ نہ جانے کیا کیا اپنے تصورات میں لیے ہوئے ہیں. جب آپ اس کے اوپر صحیح پریزنٹ کرتے ہیں تب بھی وہ شروع میں سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, مگر سچ سچ ہو کے رہتا ہے. جب دن نکلتا ہے, سورج چڑھتا ہے تو دن ہو جاتا ہے, پھر کوئی رات نہیں کہہ سکتا. تو آپ کی سچائی, آپ کی دیانت, آپ کی یہ تمام چیزیں اس چیز کو ثابت کر دیتی ہیں کہ آپ کا مکتب کیا ہے اور کب تک ایک انسان جھوٹ میں مبتلا رہ سکتا ہے, کب تک اس کا سہارا لے سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا. ایک دن چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں اور وہ رجوع کرتا ہے سچائی کی طرف, کیونکہ خدا نے دلوں کا چین جو ہے وہ ذکر خدا کے اندر قرار دیا ہے. تو انسان کے دل کو چین جب ہی آتا ہے جب وہ سچائی کو ڈھونڈ لیتا ہے, جب وہ حق کی تلاش میں ہوتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. جب تک حق نہیں ملتا انسان بے چین رہتا ہے. بالکل. اور یہ وہی بات ہے کہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیا گیا, جس کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بچپن سے جو بچوں کے دل میں جو چیز راسخ ہو جاتی ہے وہ مرتے دم تک, بڑھاپے تک جو ہے وہ اس پہ قائم رہتا ہے. لیکن وہ وہیں پر آ کر کے, چونکہ ظاہر ہے بیچ میں ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ سے, جنہوں نے پہلے حسین کی شہادت کا جو ہے وہ باعث بنے, اور پھر اس کے بعد امام حسین کی بلانے پر بھی بلانا پڑا ان کو اپنی مدد کے لیے. پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں تفرقے پیدا کیے. دیکھیں ہر جگہ پر چند قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں, یعنی کہ ایک بہت
جو بڑے بڑے مورخین ہیں، جو بڑے بڑے دانشور ہیں. میرے خیال میں کالر کو پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں، پھر بات مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. بہن آپ کو بھی سلام ہو اور جشن مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہوں. اور سننے والے ہر شخص کو جو آج دل میں خوشیاں لیے اس جشن کو منا رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان کی غمیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی پہچان ہے ان کی کہ جن کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کی غمی میں غم ماشاءاللہ. تو آج ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاپک بھی ہے آپ کا، جشن صادقین. تو میں اس سے پہلے کہ یہ میری بہن نے کہا تھا کہ میں اس مذہب کو اپنانا چاہتی ہوں تو کیا کہوں، تو میری بہن بات تو صرف اتنی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ آپ اپنانا چاہتی ہیں، ہم اپنا چکے ہیں. اور جب آپ اپنا چکیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے محمد و آل محمد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیا. اور جب محمد و آل محمد کے ساتھ وابستہ آپ نے کر لیا تو آپ کے اندر حسینیت کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جس جذبے کو اگر یوں دیکھیں تو آج آپ نے موصلی بھائی کی باتیں سنی اور ٹی وی پہ دیکھا آپ نے، تو آپ کے اندر اس جذبے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بلند کیا کہ آج آپ نے وہ محبت کے ساتھ آپ سے کہا کہ میں اس کو اپنانا چاہتی ہوں. اور ہم بھی صرف یہی چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ محبت کی جائے، جس کے لائق ہیں وہ اس طریقے سے ان کو پہچانا جائے جس لائق ہیں وہ. کیونکہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میرے پہلا بھی محمد، میرا درمیانی بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرے سارے کے سارے محمد ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول بن گئے یا پیغمبر بن گئے، نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد آنے والے جتنے ہیں وہ وہی کریں گے جو میں نے کیا ہے، وہ وہی کہیں گے جو میں نے کہا ہے. وہ میرا پہلا بھی وہی کہے گا مشکل کشا مولا علی، اور میرا آخری جو آنے والا ہے پردہ غیبت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں پردہ غیبت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ پردہ غیبت سے آئیں اور پہچان ہو لوگوں کو کہ یہ آخری محمد جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور علی محمد نے جو کہا تھا کیا وہ وہی عمل ہوگا اور وہی چیز ہوگی کہ ایک وقت میں شیر اور بکری ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے پانی پئیں گے. اور یہی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور یہی ان کا کام تھا اور یہی رحمت تھی ان کی، جو آخر میں بھی ہمیں اس پہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئیں گے اور بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین میں کیا تھا، کیوں تھا اور کیسے تھا. اور یہ دین جو آج آپ من گڑت دین جو خود بنا لیا گیا اللہ کے نام پہ، دین اپنی مرضی کا بنا لیا، جس کی وجہ سے آج اسلام کو اتنے نقصان ہو رہا ہے اور پہنچا ہے، اس نقصان کو پورا کریں گے اور وہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم ہیں جو اس دین اور اسلام کی خاطر قربان بھی ہو سکتے ہیں اور دین و اسلام کی خاطر ہم ہر قسم کی قربانی بھی دے سکتے ہیں. تو میری بہن میں صرف یہی طرح کہوں گا کہ ان کی پہچان کر لیا آپ نے، اللہ تعالیٰ اس در پہ آپ کو لے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت دے اور ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی آپ کو توفیق عنایت ہو، اور یہ ثابت کریں کہ آپ انشاءاللہ محمد و آل محمد کے در پہ جب آئی ہیں تو آپ میں کیا فرق ہوگا یہ آپ خود پہچان کر لیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آج جشن صادقین بھی ہے تو روشی بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا. مجھے اتنا پتا ہے کہ جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ان کو مشرکوں نے صادق اور امین کہا، جب مسلمانوں نے نہیں مشرکوں نے صادق اور امین کہا، اور کس بات پہ کہا، کیوں کہا، کس لیے کہا، کس مقام پہ کہا، اور وہ یہ ساری چیزیں پاک رسول کی ہر چیز کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے خلق کو دیکھ کے، ان کے ایمانداری کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ صادق اور امین کہا. تو اسی کا بیٹا آج امام جعفر صادق علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے ہیں، انہی کی نسل ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد پاک رسول کے جانے کے بعد کہ واقعی جو صادق اور امین تھا اسی کا بیٹا آج صادق کہلا رہا ہے، آج امام جعفر صادق کے نام پہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی علم جو پاک رسول سے چلا تھا ہم تک آیا ہے اور یہی دینے والے علم ہے اور یہی حقیقیاں، انہی کو اللہ نے بنایا اور یہی وہ ہیں جو اللہ کی اصل دین کی پہچان کروانے والے ہیں. اور یہی ہیں وہ صادق بھی امین بھی اسی میں ملیں گے، صادق بھی اسی میں ملیں گے، حسین بھی اسی میں ملیں گے، حسن بھی اسی میں ملیں گے،
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چلتے چلتے آپ کو یہاں تک کہ امام آخر الزمان بھی اسی میں ملے. بہت شکریہ دخی بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور آپ سب کو اور سننے والوں کو اور اس بہن کو جو اپنا گئی ہے یا اپنا رہی ہے اس کو بھی آج کا جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے, طاقت دے, اور امام حسین اور آل محمد کے در پہ آ کر ان پہ چلیں. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ پہلے ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, فون کالز مزید جو ہیں وہ شامل کریں گے, لیکن فی الحال ہمیں جانا ہوگا وقفے کی طرف.